अस्सलाम वालेकुम। 16 दिसंबर 1971 को फॉल ऑफ ढाका का वाक़या पेश आया। दोस्तों, ये दिन पाकिस्तान की तारीख़ में एक स्याह तरीन दिन समझा जाता है। इसी दिन पाकिस्तान का मशरिकी बाजू यानी मशरिकी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, वो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। और इसी दिन लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला खान नियाज़ी की सरबराही में पाकिस्तान के 93,000 ट्रूप्स ने भारत की फोर्सेस और मुक्ति बाहिनी की फोर्सेस के आगे हथियार डाले। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान से बांग्लादेश किस तरह जुदा हुआ, और साथ में हम 1947 से लेकर 1971 तक के सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ उन अवामिल को ज़ेरे बहस लाएंगे जिनके ज़रिए बांग्लादेश एक मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान से जुदा होकर बना। लेकिन नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि आप हमारे चैनल वर्ड्स न्यू को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। 14 और 15 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान के ममालिक वजूद में आए। बरसगीर में अंग्रेज़ों ने इंडिया और पाकिस्तान को इस तरह से तकसीम किया था कि पाकिस्तान के जो मुस्लिम अक्सरियती सूबों वाले इलाके थे, जैसे पंजाब, बंगाल, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, वो आपस में जुग्राफियाई तौर के ऊपर जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि बंगाल जो कि मशरिकी पाकिस्तान का हिस्सा था, वो मगरिबी पाकिस्तान से 1000 मील के फासले पर मौजूद था। इस तकसीम में एक बात नोट की जा सकती है कि इस तकसीम के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के सूबों के दरमियान काफ़ी एक कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो हमें मिलती हुई दिखाई देती है। वेस्टर्न पाकिस्तान के जो सूबे थे, जैसे पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान, इनके अंदर जो ट्रेडिशंस और कस्टम्स और रवायात और कल्चर पाया जाता था, वो ईस्ट पाकिस्तान के सूबा जो बंगाल था उससे काफ़ी हद तक मुख्तलिफ था। यानी दोनों इकाइयों की जो कल्चर और ट्रेडिशंस थी वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हाँ, उनका मज़हब इस्लाम जो था वो एक ही था, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान वजूद में आया। इसके अलावा पाकिस्तान के दोनों बाजुओं के दरमियान काफ़ी ज़्यादा इकनॉमिक डिस्पैरिटीज़ मौजूद थी। मिसाल के तौर के ऊपर पंजाब, सिंध और KPK वाला जो ये पार्ट था वो काफ़ी ज़्यादा बंगाल वाले पार्ट से रिच था। प्री पार्टीशन बंगाल में उस तरह से इकनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकी थी जिस तरह से वेस्टर्न पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ में हमें तकसीम से पहले मिलती है। 1955 में पाकिस्तान में 1 यूनिट पॉलिसी मुतारिफ हुई। इस पॉलिसी की रूह से पाकिस्तान को 2 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में तकसीम कर दिया गया, यानी ईस्ट पाकिस्तान जो कि बंगाल के ऊपर मौजूद था, और इसके अलावा वेस्टर्न पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, NWFP और बलूचिस्तान के सूबों को मिलाकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया गया। दोस्तों, इसका मकसद ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनली, पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली इन 2 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के कई हलकों की जानिब से इस पॉलिसी पर तनकीद की गई। वो ये समझते थे कि इस पॉलिसी की वजह से ईस्ट पाकिस्तान को अब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम मिलेगी, यानी ईस्ट पाकिस्तान की सियासी नुमाइंदगी अब इस पॉलिसी से ख़तरे में रहेगी। इसके अलावा इस पॉलिसी के चलते ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान के सेंट्रल सियासी मंजरनामे से जुदा कर दिया गया, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोग एहसास कमतरी का शिकार होने लगे। वो ये समझते थे कि उनके सूबे के इख्तियारात और पावर्स और मनी को वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है और उन्हें ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तवज्जो हासिल हो रही है। इसके बाद 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया, जिसमें उर्दू ज़ुबान को पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। ये एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट था कि जिसकी वजह से बंगाली लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस शो की, जिसके बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे। इसके अलावा 1956 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया, यानी पाकिस्तान की 2 हुकूमतें बैक वक्त काम करेंगी। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि फेडरल गवर्नमेंट कहलाएगी, और दूसरी गवर्नमेंट वो जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स यानी सूबों के ऊपर हुकूमत करेगी, उन्हें चलाएगी। 1956 के आइन के मुताबिक सूबा बंगाल को 50% यानी
150 قومی اسمبلی کی نشستیں دی گئیں، اور اسی کے ساتھ ویسٹرن پاکستان کو بھی 150 نشستیں قومی اسمبلی کی دی گئیں۔ 1950s میں لینگویج موومنٹ، جو کہ بنگلہ دیش کی علیحدگی کا ایک بہت بڑا پوائنٹ سمجھا جاتا ہے، وہ ہوا۔ اس موومنٹ کی شروعات بیسیکلی 1948 کے اندر ایک آفیشیل لینگویج ایکٹ پاس کیا گیا پاکستان کی قومی اسمبلی کی جانب سے، جس میں اردو زبان کو آفیشیل لینگویج قرار دیا گیا تھا، جس پر بنگالی مسلمانوں نے کافی زیادہ مظاہرے کیے اور اس کے خلاف پروٹیسٹ کیے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی جو نیشنل زبان ہے وہ بنگالی زبان کو بنایا جائے۔ اسی آفیشیل لینگویج ایکٹ کے پروٹیسٹ کے نتیجے میں 21 فروری 1952 کو ڈھاکہ یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی اداروں کے کچھ اسٹوڈنٹس نے مل کر ڈھاکہ میں احتجاج کیا، جس پر پولیس نے ان پر فائرنگ کر دی، اور کئی رپورٹس کے مطابق اس میں درجنوں طالب علم شہید ہوئے۔ ان شہادتوں کے بعد مشرقی پاکستان بھڑک اٹھا اور وہاں پر کافی زیادہ دنگے فسادات اور پروٹیسٹ جو ہیں وہ دیکھنے میں شروع ہو گئے۔ عام عوام اور سوسائٹی کے ہر فیکشن سے تعلق رکھنے والا انسان ان مظاہروں میں پیش رہا، اور پاکستان کی حکومت کے خلاف انہوں نے کافی زیادہ مظاہرے کیے، اور انہی مظاہروں کے نتیجے میں ایک لیڈر شیخ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان کے پولیٹیکل سٹیج کے سامنے آیا۔ 1949 میں دوستو حسین شہید سہروردی نے عوامی لیگ کو بنایا۔ اس وقت تو یہ جماعت کافی زیادہ پاپولر نہیں تھی، لیکن صوبہ بنگال میں ہونے والی لینگویج موومنٹ کے چلتے اس سیاسی جماعت نے کافی زیادہ پولیٹیکل گین کو حاصل کیا، اور حسین شہید سہروردی کے بعد اس جماعت کے نئے سربراہ شیخ مجیب الرحمان بنے، جو کہ لینگویج موومنٹ کے دوران کافی زیادہ ایکٹیو رہے۔ 1966 میں مجیب الرحمان نے پاکستان کے اندر پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس کے چلتے اپنے 6 پوائنٹس دیے۔ ان 6 پوائنٹس کی تفصیل کچھ یوں ہیں۔ پاکستان میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگی، جو کہ ڈائریکٹ الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آئے گی، اور ساتھ میں صوبوں کو سیٹس آبادی کے تناسب سے الاٹ کی جائے گی۔ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ڈیفنس اور ایکسٹرنل افیئرز کے پورٹ فولیوز ہی صرف ہوں گے۔ اس کے علاوہ تمام اختیارات صوبائی حکومتوں کو ٹرانسفر کیے جائیں گے۔ صوبوں کو یہ اختیارات حاصل ہوں گے کہ وہ اپنی سیپریٹ کرنسیز کا اجرا کر سکیں اور اپنے اپنے بینکنگ سسٹم لا سکیں، تاکہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان کرنسی کے فلو کو کنٹرول کیا جا سکے، اور ساتھ میں پروونسز کو ایسے اختیارات دیے جائیں گے کہ وہ اپنی ٹیکس پالیسیز کو واضح کریں، اور ساتھ میں ان کو ٹیکس لگانے کا اختیار بھی دیا جائے گا۔ صوبائی حکومتیں ایک طے شدہ اماؤنٹ آف منی ہی فیڈرل گورنمنٹ کو دیں گے، اور اس کے علاوہ صوبائی حکومتیں ہی سہل ہوں گی کہ وہ اپنی انٹرنیشنل ٹریڈ ڈیلز کر سکیں۔ اور لاسٹ پوائنٹ یہ تھا کہ پروونسز کو یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے ایک نیم ملٹری فورس یا پرائیویٹ ملیشیا رکھ سکے گی۔ 1968 میں باشانی اور شیخ مجیب الرحمان کو پاکستانی اتھارٹیز کی جانب سے گرفتار کیا گیا۔ ان پر یہ الزام تھا کہ وہ پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنے ایسٹ پاکستان کو ایک نیا ملک بنانا چاہتے ہیں۔ اس کانسپریسی کو اگرتلا کانسپریسی کہتے ہیں۔ پاکستانی فورسز کو یہ خبر حاصل ہوئی کہ تریپورہ بھارتی ریاست میں موجود شہر اگرتلا میں کچھ انڈین اتھارٹیز اور بنگالی پیپل مل کر پاکستان کو توڑنے کی سازش کر رہے ہیں، جس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے پاکستانی فورسز نے بھاشانی اور شیخ مجیب الرحمان کو 1968 میں گرفتار کیا۔ ان کو اریسٹ کر کے ان پر مقدمہ عائد کیا گیا، لیکن ان کو اریسٹ کرنے کے بعد مشرقی پاکستان میں کافی زیادہ ہنگامے پھوٹ پڑے، اور وہاں پر عوام سڑکوں پر نکل آئے اور وہاں پر پروٹیسٹ ہونے لگ گئے، اور انٹرنل اور ایکسٹرنل پریشرز کے چلتے پاکستانی اتھارٹیز کو ان دونوں شخصیات کو چھوڑنا پڑا۔ اور جنرل ایوب خان کے جانے کے بعد جو پاکستان میں اقتدار تھا وہ جنرل یحییٰ خان نے ایک نئے مارشل لاء کے ساتھ سنبھالا، اور انہوں نے ملک میں اب ایک نئے انتخابات کروانے کا وعدہ کیا۔ 7 دسمبر 1970 کو پاکستان میں پہلی دفعہ عام انتخابات منعقد ہوئے۔ ان عام انتخابات میں خاص بات یہ تھی کہ اس میں
پاکستان کی دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز یعنی عوامی لیگ اور پیپل پارٹی وہ اقتدار کی جنگ کے لیے انتخابات لڑ رہی تھی۔ دوستو ان انتخابات میں نیشنل اسمبلیز کی سیٹس کو برابر ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان تقسیم کیا گیا تھا۔ ایسٹ پاکستان کو 162 سیٹس حاصل ہوئیں جبکہ ویسٹرن پاکستان کو 151 سیٹس حاصل ہوئیں۔ الیکشن کے نتیجے میں عوامی لیگ نے ایسٹ پاکستان میں کافی زیادہ میجورٹی کے ساتھ سیٹس حاصل کی اور وہ ایسٹ پاکستان کی 162 میں سے 160 سیٹس پر کامیاب ہوئی اور ویسٹ پاکستان میں پیپلز پارٹی نے 151 میں سے 81 سیٹس حاصل کی۔ وفاق میں حکومت بنانے کے لیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو 151 سیٹس درکار تھیں جبکہ عوامی لیگ نے 160 سیٹس پر کامیابی حاصل کی تھی۔ تو عوامی لیگ کا پہلا حق تھا کہ وہ پاکستان میں وفاقی حکومت بنائے، لیکن اس وقت کے پریزیڈنٹ یحییٰ خان اور مسٹر بھٹو جو کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے اقتدار کی منتقلی کو عوامی لیگ میں جانے سے گریز کیا اور وہ قومی اسمبلی کا جو فرسٹ سیشن تھا اس کو ٹالتے رہے۔ اسی ٹال مٹول میں پاکستان میں ایک پولیٹیکل کرائسس نے جنم لیا۔ ایسٹ پاکستان میں لوگ کافی زیادہ غم و غصے کا شکار ہوئے اور جگہ جگہ وہ پروٹیسٹ کرنے لگے۔ مانگ یہ کی جا رہی تھی نیشنل اسمبلی کا سیشن کو فوری طور پر طلب کیا جائے اور اقتدار کو عوامی لیگ کو سونپ دیا جائے۔ دوسری جانب عوامی لیگ نے الیکشنز میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اپنے اگریسو موڈ کو آن کر دیا اور اب وہ زیادہ پرتشدد طریقے سے اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور جس کے لیے انہوں نے کافی زیادہ پروٹیسٹ کیے۔ اسی پبلک ایجیٹیشن اور پروٹیسٹ کے چلتے پاکستان آرمی نے 25 مارچ 1971 کو ایسٹ پاکستان میں ایک ملٹری آپریشن لانچ کیا، جس کے ویری نیکسٹ ڈے 26 مارچ 1971 میں شیخ مجیب الرحمان نے ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش اناؤنس کر کے اس کی انڈیپینڈنس کا اعلان کیا۔ مارچ 1971 میں ہی مکتی باہنی جو کہ بنگلہ دیش لبریشن فورس ہے وہ وجود میں آئی اور اس نے پاکستان کی فورسز کے خلاف لڑائی شروع کر دی۔ مارچ 1971 سے دسمبر 1971 تک کے حالات بہت زیادہ مشکل اور تکلیف والے۔ ایک طرف مکتی باہنی اپنی ریزسٹنس کر رہی تھی تو اس کو روکنے کے لیے پاکستان آرمی آپریشن کر رہی تھی۔ پاکستان آرمی نے اپنے آپریشنز کے چلتے ایسٹ پاکستان میں کافی زیادہ لوگ قتل کیے، ان میں کچھ مکتی باہنی کے لوگ بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ عوامی لیگ اور بنگالی سوسائٹی بھی پاکستان کی فوج اور اس کی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی تھی۔ ایسٹ پاکستان کے ان 6 ماہ کے حالات کافی زیادہ پولیٹیکل کرائسس اور سٹرگل فار پاور کا شکار رہے۔ اسی کیوس کے دوران انڈین انٹرونشن کی آمد ہوتی ہے۔ انڈیا نے ان 6 ماہ کے پولیٹیکل اور ملٹری کیوس کے چلتے کافی زیادہ مکتی باہنی کی جیسی لبریشن فورسز کو سپورٹ کیا۔ انڈیا کی اسٹیٹ بہار سے کافی زیادہ فوجی امداد مکتی باہنی اور عوامی لیگ کو فراہم کی جاتی تھی اور انڈیا انڈائریکٹلی مکتی باہنی اور عوامی لیگ کو پاکستان توڑنے پر سپورٹ کر رہا تھا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 دسمبر 1971 میں پاکستان نے پریمپٹیو سٹرائک کرتے ہوئے انڈین ایئر بیسز کو نشانہ بنایا اور اس نتیجے میں انڈیا نے بھی پاکستان پر حملہ کر دیا اور 1971 میں فل سکیل وار ویسٹرن اور ایسٹرن فرنٹس پر انڈیا اور پاکستان کے درمیان شروع ہو گئی۔ اب حالات یوں تھے کہ انڈین فورسز کے ساتھ مل کر مکتی باہنی نے پاکستان آرمی کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا اور 3 دسمبر سے 16 دسمبر تک پاکستان آرمی کے ساتھ وہ کافی زیادہ لڑتے رہے۔ بالآخر 16 دسمبر کو پاکستان آرمی نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور 93 سولجرز نے مکتی باہنی اور انڈین فورسز کو سرنڈر کر دیا اور یوں ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے وجود میں آیا۔ آئیے اب کچھ ان فیکٹرز کو دیکھتے ہیں جن کے چلتے بنگلہ دیش ایک ملک کی حیثیت سے وجود میں آیا اور پاکستان سے جدا ہوا۔ سب سے پہلا یہ کہ بنگالی لوگوں کے دلوں میں ایک احساس کمتری پیدا ہو گئی تھی۔
وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے اختیارات، ان کے پیسے، ان کے جو پروڈکشنز تھی اور ان کی پروڈکٹس تھی، ان کو ویسٹرن پاکستان کے اوپر لگایا جا رہا تھا اور اس کے اوپر استعمال کیا جا رہا تھا، جس سے ان کے حقوق سلب ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ لینگویج ایک بہت بڑا فیکٹر ثابت ہوا بنگلہ دیش کو بننے میں۔ بنگالی لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کی قومی زبان بنگالی زبان ہو، جبکہ قائد اعظم سے لے کر مسٹر بھٹو تک ویسٹرن پاکستان کے سارے سیاستدان اردو زبان کو پاکستان کی قومی زبان بنانا چاہتے تھے۔ بنگلہ دیش کی علیحدگی کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے اپنے انڈیپینڈنس کے 11 سال بعد 1956 کا آئین اڈاپٹ کیا۔ حالانکہ جب انڈیا میں کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیا گیا، اس وقت پاکستان میں صرف قرارداد مقاصد کے اوپر بحث چل رہی تھی۔ پاکستان کے آئین میں تاخیر اور پولیٹیکل کیوز بھی بنگالیوں کے علیحدگی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ایسٹ پاکستان کے الگ ہونے کی ایک بڑی وجہ یحییٰ اور بھٹو کی وہ ضد تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اقتدار ایسٹ پاکستان سے جیتنے والی جماعت عوامی لیگ کو نہ ملے، یعنی یحییٰ اور بھٹو یہ چاہتے تھے کہ ویسٹرن پاکستان کی ہی جماعت پورے پاکستان کے اوپر اپنی وفاقی گورنمنٹ قائم کرے۔ اسی کے ساتھ پاکستان آرمی بھی ایسٹ پاکستان جیسے سینسٹیو مسئلے میں اپنا مثبت رول پلے کرنے سے قاصر رہی۔ بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد کئی ایسی رپورٹس سامنے آئیں جن میں پاکستانی ملٹری کے بنگالیوں کے اوپر کیے جانے والے مظالم کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا، اور کئی رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش کی علیحدہ ہونے کی ایک بڑی وجہ انٹرنیشنل پولیٹکس بھی تھی، کیونکہ بیرونی قوتیں یہ چاہتی تھیں کہ وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ریجن میں ایک ایسی کنٹری بنائیں جو کہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے میں بیرونی طاقتوں کی مدد کرے۔ بالکل اسی طرح سے ہی جس طرح سے ویسٹرن پاکستان یو ایس ایس آر کے کمیونزم کو کنٹین کرنے کے لیے یو ایس اے کی مدد کرتا تھا۔ دوستو، بنگلہ دیش کے بننے کے بعد 1972 میں ویسٹرن پاکستان میں مسٹر بھٹو نے حمود الرحمان کمیشن کو تشکیل دیا تاکہ وہ ایسے اسباب اور فیکٹرز کا پتہ لگا سکے کہ جن کی وجہ سے بنگلہ دیش ایز اے ایسٹرن پاکستان سے جدا ہوا تھا۔ اس کمیشن نے 2 سال تک اپنی رپورٹ پر کام کیا۔ اس میں انہوں نے کئی ملٹری اور سویلین آفیشلز کے انٹرویو اور انویسٹیگیشنز کی، جس کے بعد اس کمیشن نے 1974 میں اپنی فائنل رپورٹ کو گورنمنٹ آف پاکستان کو سبمٹ کیا۔ یہ رپورٹ سینسرڈ ہے اور عام عوام کو اس تک رسائی حاصل نہیں۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔